अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एंडी खान वॉइस ओवरसीज़ की एक और एपिसोड के साथ आपके साथ। मेरे साथ एज़ यूजुअल औरंगज़ेब भट्ट साहब। मेरा ख़्याल अब किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है। भट्ट साहब, 2-3 इवेंट्स हुए इस वीक के अंदर जो काबिल ज़िक्र हैं। एक तो बैरिस्टर गौहर साहब ने एक इंटरव्यू दिया है। एक शेर अफ़ज़ल मर्रत साहब ने बयान दिया है और अ, लगता है कि रिचर्ड ग्रेनल जो है वो पाकिस्तान के ऊपर अज़ाब बन के नाज़िल होने वाला है। इसको वन बाय वन लेते हैं। शेर अब्दुल मतलब ये इंटरव्यू दिया बैरिस्टर गौहर साहब ने, जिसके अंदर वो ये कहते हैं कि उनसे ये सवाल किया गया कि जी आप बाहर आके जब खान साहब से मिल के आते हैं तो आपकी बातों में और जब अलीमा खान साहिबा मिल के आती हैं तो उनमें डिफरेंस क्यों है? तो उसके जवाब में वो ये कहते हैं कि जी हम जाके जिन मामलात को डिस्कस करते हैं उसके ऊपर खान साहब कुछ और इंस्ट्रक्शंस देते हैं। अब जब और लोग जाके मिलते हैं तो उनकी इंस्ट्रक्शंस कुछ और होती हैं। व्हाट वुड यू से कि एक तरफ ये कहते हैं कि खान साहब जो है वो हशाश बशाश थे, एक्सरसाइज करके आ रहे थे, दूसरी तरफ जो है वो हमें ये सुनने को मिलता है कि खान साहब डिप्रेस हैं, नींद की गोलियां खा के भी उन्हें नींद नहीं आ रही, ज़हनी तौर पे बहुत परेशान है। तो बट साहब, हाउ डू यू सी इट? वालेकुम अस्सलाम। जी अस्सलाम वालेकुम एंडी, आपको भी और नाजरीन को सबको अस्सलाम वालेकुम। वो तो हमने डिस्कस किया था ना लास्ट टाइम भी कि जब ये सारे आके कह रहे थे कि खान साहब हशाश बशाश हैं, पसीने में शराबोर हैं और एक्सरसाइज करके आए थे। मुझे हैरानगी तब होती है जब हर बंदा आके यही कहता है जी कि हम जब भी मिलते हैं वो एक्सरसाइज कर रहे थे। आखिर ऐसी क्या वजह है कि हर कोई जो मिल के आता है वो एक्सरसाइज यही के अलावा और कहता है कुछ कि नहीं करते? खान साहब एक्सरसाइज कर रहे हैं। और अलीमा हाँ, अलीमा खान जो है वो कहती हैं जी कि जैसे आपने खुद ही कह दिया और हमने भी लास्ट टाइम यही कहा था कि कोई ना कोई तो झूठ बोल रहा है, तो बहन तो झूठ नहीं बोलेगी ना। बहन तो जाहिर सी बात है वो सच बोलेगी। और बहन ने जैसे कहा कि वो नींद की गोलियां खा के भी उनकी जो है ना वो उनको नींद नहीं आती। तो इसका मतलब है पीटीआई के सो कॉल्ड लीडरशिप जो है वो झूठ बोल रही है, और जो वकील वहां पे मिल के आ रहे हैं वो भी झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि मेरा यकीन है कि बहन कभी भी अपने भाई के बारे में झूठ नहीं बोलेगी। ठीक है, तो अब आप खुद फैसला कर लें, अच्छा बट नाजरीन साहब, खुद मुझसे फैसला अगला कर लें सवाल ये कौन किया सच गया है और कि जी बोल रहा है कि और कौन ये झूठ जो बोल आपके रहा मुज़ाकरात हो रहे हैं, ये आपके मुज़ाकरात हुकूमत के साथ हो रहे हैं या एस्टेब्लिशमेंट के साथ हो रहे हैं? उसका बड़ा अजीब सा उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा जी 26 नवंबर से पहले एस्टेब्लिशमेंट से हमारे मामला काफ़ी हद तक दुरुस्त हो गए थे और चीज़ें मुस्बत पहलू में मुस्बत डायरेक्शन में जा रही थी और खान साहब को ज़मानत भी मिल जानी थी, मगर फिर 26 नवंबर हुआ और खान साहब के ऊपर झूठे मुकदमात डाल दिए गए। इज़ ही ट्राइंग टू ब्लेम इमरान खान फॉर सबोटाजिंग हिमसेल्फ? मुझे तो कुछ ऐसा ही फीलिंग आई है इसके अंदर से कि 26 नवंबर का एहतजाज नहीं होना चाहिए था। हाँ, उनकी बातों से, और वो ये करना भी नहीं चाह रहे थे मेरा ख्याल है। जहां तक पीटीआई की लीडरशिप का सवाल है, दे वर नॉट रेडी टू डू ऑल काइंड ऑफ प्रोटेस्ट। वो कोशिश में यही लगे हुए थे कि किसी तरह हम देखें एस्टेब्लिशमेंट क्या है। आप इस मुल्क में एस्टेब्लिशमेंट फौज है और हम डायरेक्ट फौज का नाम लेते हैं। देयर इज नो एस्टेब्लिशमेंट। एस्टेब्लिशमेंट जो होती है ना वो आपकी जो ब्यूरोक्रेसी कहलाती है वो एस्टेब्लिशमेंट है। लेकिन पाकिस्तान में ब्यूरोक्रेसी कुछ नहीं उससे करवाना करती। चाहते हैं। ब्यूरोक्रेसी वही करती है जो उसको फौज और उसके जर्नल कहते हैं। एग्जैक्टली exactly. तो ये जो एस्टेब्लिशमेंट वाला चूरन है ना, ये मेरा ख्याल है लोगों को अब खाना बंद करना चाहिए। इस मुल्क में 77 साल से फौज है जो बट साहब, मेरा तो कब्जा इसके करके ऊपर बैठी है और बड़ा फौज सब क्लियर कुछ करवा स्टैंड रही रहा है। है। मैं तो पहले भी ये कई दफ़ा और कह चुका हूँ कि हमारे मुल्क में सदर पाकिस्तान, चीफ जस्टिस, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, वजीर आजम, चीफ सेक्रेटरी, हर बंदा एक ही आदमी है। एक ही आदमी के पास ये सारी टोपियां हैं और वो आर्मी चीफ है। ऐसे ही है। बिल्कुल आपने सही कहा। तो वो मेरा ख्याल है जो मुज़ाकरात वो कर रहे थे वो आर्मी चीफ से ही हो रहे हैं और फौज से ही हो रहे हैं। तो
خان صاحب تو صاف انہوں نے کہا ہے کہ 26 نومبر کا آپ احتجاج کریں. اس سے پہلے بھی جو انہوں نے احتجاج کہا تھا, انہوں نے کہا تھا جی کہ آپ نے ڈی چوک جانا ہے اور ہر صورت میں جانا ہے اور وہاں سے ہٹنا نہیں ہے. لیکن ہر دفعہ یہ ہٹے, ہر دفعہ چھوڑ کے چلے گئے. اور اس دفعہ تو خیر ماشاءاللہ انہوں نے گولیاں تک مروائیں لوگوں کو, معصوم لوگ مرے, اور پھر یہ نہیں وہاں سے چھوڑ کے چلے گئے. اگر آپ کو اتنا ہی ڈر تھا کہ گولیاں چلیں گی تو آپ نہ جاتے, یا اگر آپ چلیں گئے بھی تھے تو شام سے پہلے آپ واپس نکل آتے, 26 نمبر چنگی پہ واپس آ جاتے. لیکن ایسا نہیں ہوا نا. اور ابھی آپ اگر دیکھ لیں تو بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہمیں 1-1 کروڑ 1.5 کروڑ روپے دیا جا رہا ہے صرف یہ مطلب اس لیے کہ ہمیں اپنی زبان ایسا ہی بند کچھ کرنے کے لیے. اسٹینس آپ کو نظر نہیں آیا تو تھا لوگ سول جھوٹ تو نہیں بولے نافرمانی نا کی بھائی. تحریک کے اوپر پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کی طرف سے؟ یہی بیرسٹر گوہر, یہی علی امین گنڈا پور. ایسے ہی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے کہا تھا کہ ابھی یہ جو سول نافرمانی کی تحریک ہے یہ مت شروع کی جائے, اور اس میں بیرسٹر گوہر اور اچھا, مروت نے صاف چینلز پہ کہا تھا کہ جی ہم اس کو سپورٹ نہیں کرتے. اس پہ تو انہوں نے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ خان صاحب کو ڈچ کر رہے ہیں نا. خان صاحب نے کہا جی کہ آپ نے کرنی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں کرنی. تو دیٹ مینس کہ آپ اس کو اگر لیڈر دیکھیں, لیڈر کیا ہوتا ہے؟ لیڈر وہ ہوتا ہے جو اگر آپ سے کوئی بات کرے تو آپ نے اس کی بات ماننی ہوتی ہے. یہاں پہ تو وہ ہو نہیں رہا. لیڈر کچھ کہہ رہا ہے, آپ کی جو سو کالڈ لیڈرشپ ہے پارٹی کی وہ کچھ اور کر رہی ہے. ابھی آپ نے دیکھا کہ شاہ محمود قریشی کا ایک انٹرویو بھی کسی چینل نے کیا ہے, مجھے اس کا نام محترمہ کا بھول گیا, کیا نام تھا, سم تھنگ یوسف زئی کوئی نام ہے ان کا. انہوں نے کوئی انٹرویو کیا, انہوں نے کوئی کوشچنئر بھیجے تھے شاہ محمود قریشی کو, جس کے انہوں نے پھر جواب دیے. اور اس کے بعد ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ شاہ محمود قریشی کی ویڈیوز بھی آئی ہیں, پکچرز بھی انہوں نے لیک کی ہیں لوگوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے. تو مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی, پارٹی کا لیڈر عمران خان ہے, پبلک جو ہے وہ عمران خان کو دیکھ رہی ہے, وہ اس کی بات سن رہی ہے, تو شاہ محمود قریشی کو ویڈیو پہ لانا, اس کو انٹرویو کروانا, اس کو دکھانا, اس کا مقصد کیا ہے؟ آپ عمران خان کو کیوں نہیں لا رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ عمران خان اپنی پبلک میں نہیں جا سکتا, وہ اپنی پبلک کے ساتھ انٹریکٹ نہیں کر سکتا, ان سے بات نہیں کر سکتا, عمران خان کی تصویر نہیں دکھائی جا سکتی, نام اس پہ سے بین ہے, پابندی تو میرا خیال ہٹ گئی ہے. باقی کیوں؟ تو اس کا جواب جو ہے بڑا سادہ سا ہے. اس کا جواب بڑا سادہ سا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ, آپ کی فوج جو دکھانا چاہ رہی ہے وہ پبلک دیکھ رہی ہے, لیکن پبلک اسی انٹرویو سمجھنے کے سے اندر قاصر ہے. بیرسٹر گور صاحب سے انہوں نے ایک اور بڑی عجیب سی بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ وکلا نے مقدمے لڑنے کی فیس نہیں لی, اور دوسری طرف شیر افضل مروت صاحب کہہ رہے ہیں کہ وکیلوں کو جو فیسیں دی گئی ہیں اس کا آڈٹ کروایا جائے. مطلب بٹ صاحب یہ کیا ہے؟ یہ تو پھر وہی ہے جو ہم اکثر کہتے ہیں کہ جو پی ٹی آئی کے اوورسیز ہیں. دیکھیں سجاد برکی صاحب نے ایک دفعہ اسپیس میں کہا تھا, اور میں اس میں لکیلی اس اسپیس میں تھا, جس پہ انہوں نے کہا جی کہ ایک وکیل صاحب ہیں جن کو ہم نے 3 کروڑ روپے فیس دینی ہے, تو ہمیں فنڈ چاہیے. تو جب میں نے پوچھا جی کہ آپ کو 3 کروڑ فیس دینی کیوں ہے, کیونکہ وکیل تو آپ کے سارے کہہ رہے ہیں ہم فری میں کیس لڑ رہے ہیں عمران خان کا, ہم تو خان صاحب کا کیس لڑنے کی کوئی فیس نہیں لے رہے, تو یہ کون سا وکیل ہے جس کو آپ کو 3 کروڑ روپیہ دینا؟ تو آپ اندازہ لگا لیں کہ کیا ہو رہا ہے. یہ جو فنڈنگ مانگی جا رہی ہے پی ٹی آئی کی, یہ فنڈنگ کہاں جا رہی ہے؟ کیونکہ دیکھیں جو لوگ پکڑے جا رہے ہیں نا, آپ کو احتجاج میں جو لوگ پکڑے جاتے ہیں, ان کے جو مچل کے وغیرہ میرا خیال کچھ ہے جو وہ جمع کراتے ہیں, وہ بھی پارٹی فنڈنگ سے نہیں ہو رہی, وہ لوگ اپنے مچل کے خود جمع کروا رہے ہیں. اگر وہ اپنے مچل کے خود جمع کروا رہے ہیں تو یہ فنڈنگ کہاں جا رہی ہے؟ پھر سوال تو بنتا ہے پی ٹی آئی سے کہ یہ سوال تو پھر فنڈنگ جو سجاد آپ برکی اکٹھی صاحب سے کر ہونا رہے چاہیے نا, ہیں جو بیٹھ کے یہاں پیسے کہاں جا اکٹھے رہی کر ہے؟ رہے ہیں.
سر مجھے تو مطلب آئی ایم سوری ٹو سے دیٹ، مگر مجھے تو جی پی ٹی آئی کے بالکل. اندر سے بھی ایک وفا فاؤنڈیشن کی بو آنی شروع ہو گئی ہے. شوڈ آئی لک انٹو اٹ؟ ہاں جی آپ ڈھونڈ لیں، ہو سکتا ہے شاید آپ کو مل جائے. اب اس کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتا ہوں. آپ اس کے ماسٹر ہیں. آپ نے جیسے ایم کیو ایم کا نکال لیا، سراغ نکال لیا، تو آپ ہو چلو سکتا ہے اس کا بھی نکال لیں. وہ تو میرا کام ہے، میں کر لوں گا، اس کو دیکھ لوں گا میں. بٹ اب دوسری چیز، تیسری چیز ہم نے ڈسکس کرنی تھی. رچرڈ گرنل شاید پاکستان کے اوپر عذاب بن کے نازل ہونے جا رہا ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس کی اب جو ہے وہ بو آنی شروع ہو گئی ہے. کوئی بھی ذی شعور شخص اب اس کو محسوس کر سکتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ آنے والے دنوں میں امریکہ کے سفارتی تعلقات کیسے ہوں گے. اس کی وجہ آپ کو بتاؤں، جو بائیڈن صاحب نے جو سفیر پاکستان کے اندر لگایا تھا ڈونلڈ بلوم، وہ اپنا ٹینیور ختم کر کے پاکستان سے واپس جا رہا ہے، اور اگلے سفیر کا اعلان جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کریں گے. نہیں، اور اس آپ کو لگتا ہے پورے وہ ریجن کا رچرڈ گرینل جو ہوگا؟ اسپیشل اینوائے ہے وہ رچرڈ گرینل ہے، تو اس کا انپٹ اور اس کی مرضی کا سفیر پاکستان آئے گا. تو اب تو شاید ہے کہ بالکل. ہمیں امریکہ کی پوری کانگریشنل کمیٹی جو ہے وہ اس کی طرف سے اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ہیش ٹیگ چلتا ہوا نظر آئے گا، فری عمران خان کا. کیا پاکستان کی حکومت اس کے لیے تیار ہے؟ ہو سکتا ہے تیار ہو. آپ نے دیکھا نہیں مریم نواز نے آرمی چیف سے کچھ 4 گھنٹے ملاقات کی تھی، اور بقول کچھ ذرائع کے اس نے کہا تھا جی کہ آپ ڈٹ جائیں. اس نے مریم نواز نے شاید کہا ہے کہ آپ ڈٹ جائیں. ڈٹ جائیں کس کے سامنے؟ کس کے سامنے ڈٹنا ہے؟ آپ کو نہیں پتا کس کے سامنے ڈٹنا ہے؟ دیکھیں، حنیفہ امریکہ کے خان صاحب سامنے نے ڈٹ جائیں. ریسنٹلی ابھی ایک بیان دیا تھا جس کے اندر انہوں نے یہ کہا کہ خان صاحب کو بڑی ڈیل آفر کی گئی، جس میں 3 سال کے لیے پاکستان سے باہر جانے کی ڈیل بھی انہوں نے کہی ہے کہ موجود ہے. کیا اس بیان کو دیکھتے ہوئے میں یہ سمجھوں کہ واقعی اسٹیبلشمنٹ اب ڈیل کرنے کے اوپر آ گئی ہے؟ ڈیلیں تو ان کا کرنا کام ہے. آپ 77 سال کی ہسٹری اٹھا لیں، ہر وقت ہی ڈیل ہوتی ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس سے یہ ڈیل کرنا چاہ رہے ہیں نا، وہ آدمی غلط ہے. نہ وہ نواز شریف ہے، نہ زرداری ہے، نہ بے میں نظیر اب ہے، نہ کوئی اور ہے. وہ عمران خان ہے. وہ ڈیل کرنے والا ہوتا نا ڈاکٹر تو آج صاحب 500 سے زیادہ دن ہو گئے ہیں اس کو ڈاکٹر جیل صاحب میں. تو وہ ڈیل کرنے والا ہوتا تو وہ پہلے دن ڈیل کر لیتا. وہ اس شیر آپ کو کے یاد بچے نے کرواؤں، ابھی تک میرے ڈیل کرنی پروگرام میں نہیں ہے اور میں نہ نے آپ سے کرے گا کہا وہ. تھا کہ ہمارے پاس کوئی ایسا ڈاکٹر نہیں ہے. یاد آیا آپ کو؟ یاسمین راشد جیسا جو کوئی جھوٹی سچی رپورٹیں لے کے آ جائے، تو آپ نے کہا تھا کہ وہ جی جی عمران خان بالکل ہے، وہ نہیں جائے گا. اور یہ نظر آ رہا ہے کہ عمران خان نہیں جائے گا. ایسا ہی ہے. بٹ اب خطے کے حالات بڑے خطرناک ہوتے جا رہے ہیں. بالکل نہیں جائے گا. افغانستان سے ریسنٹلی، میں نے اس کو سوشل میڈیا پہ پوسٹ بھی کیا تھا، ریسنٹلی ایک فتویٰ آیا، اور وہ بڑا عجیب و غریب سا فتویٰ ہے کہ پاکستان ایک حرام ریاست ہے. جو حرام ریاست. پاکستان ایک حرام ریاست ہے، اور پھر وہ اس کے اندر مزید آگے چل کے یہ کہتے ہیں کہ مطلب انہوں نے پنجاب کو بنی اسرائیل سے، آل یہود سے تشبیہ دے دی ہے. پنجابی جو ہیں وہ یہودی ہیں کے اندر جملہ موجود پنجاب ہے. کو اور پھر آگے جا کے وہ جو تیسری چیز اس فتوے کے اندر بڑی امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ دنیا میں مسلمان جب تک سکون سے نہیں رہ سکتا جب تک ان 2 ریاستوں کا وجود موجود ہے، اسرائیل اور
پاکستان اور اسرائیل جب تک ان دو ریاستوں کا وجود دنیا میں ہے، جب تک دنیا میں کہیں مسلمان سکون سے رہ نہیں سکتے. اندازہ کریں ذرا. آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ مسلمان جب سکون سے تک نہیں رہے، پاکستان وہ اور یہ کہتے ہیں. اسرائیل ہے دنیا سکون سے نہیں رہے گی. یہ یہ آپ افغانستان کی افغانستان کے وزیر خارجہ کا بیان ایک بتا عالم کا رہے ہیں. فتویٰ ہے سر. تو وہ تو اچھا، بیسیکلی عالم کا جہاد کی کال فتویٰ. دے رہا ہے پاکستان کے اگینسٹ. وہ تو کہہ رہا ہے یہ یہودی ہیں، مارو انہیں. اب اس پہ بات کیا کی جائے کہ افغانیوں کا عالم بھی وہی ویسے ہی ہوگا جیسے افغانی خود ہیں، جیسے پاکستانیوں کے عالم بھی تو آپ ویسے کو ہیں کیا جیسے وہ لگتا ہے خود ہیں. تو اب آپ اگر یہ سوچ لیں. جنگ ہوئی تو آج تو قوم نہیں کھڑی ہوئی اس آرمی کے پیچھے؟ کیا یہ سروائیو کر پائیں گے؟ دیکھیں فوجیں لڑتی ہیں نا، فوجیں جو لڑتی ہیں وہ صرف اس بیس پہ لڑتی ہیں کہ ان کی قومیں پیچھے کھڑی ہوتی ہیں. انفارچونیٹلی جو اس وقت سنیریو چل رہا ہے 2024 گزر گیا، جو 2025 کا سنیریو ہے نا، اس میں پاکستانی عوام مجھے نہیں لگتا کہ فوج کے پیچھے کھڑی ہے. جو کچھ فوج کر بیٹھی ہے اس کے بعد اس بار فوج کو اکیلے لڑنا پڑے گا، اور جب فوج کے پیچھے عوام کی طاقت نہیں ہوتی تو وہ فوجیں پھر لڑ نہیں پاتی. اور ویسے بھی آپ کو یاد ہے زنگ باجوہ نے لگاؤ، تو کہا تھا زنگ لگاؤ. ہمارے ٹینکوں میں تو تیل ہی نہیں ہے، تو وہ فوج لڑے گی کدھر؟ زنگ لگا ہوا تو وہ لڑے گی کہاں سے؟ جب آپ کی فوج بزنسز میں آ جاتی ہے نا، جب انہوں نے ڈی ایچ اے بنانے ہوتے ہیں، عسکری سیمنٹ بنانے ہوتے ہیں، فوجی سیمنٹ، عسکری اور فوجی کارن فلیکس، اور پھر این ایل سی کے ٹھیکے، جب آپ کی فوجیں ان کاموں میں چل پڑتی ہیں نا تو پھر وہ لڑنے تو کے آپ کو نہیں قابل لگ نہیں سکتا رہتی. کہ یہ لڑ پائیں گے اگر یہ اور اس حالت میں چلے گئے؟ نہ 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 نہ، آپ کی فوج میں مجھے نہیں لگتا کہ وہ چیز رہ گئی ہے کہ وہ لڑ پائے گی. یہ اگر لڑنے والی فوج ہوتی نا تو غالباً 58 کی پہلی جنگ ہوئی تھی شاید، اگر میں غلطی 48 پر نہیں ہوں، 48 تو کی وہ پہلی انہوں جنگ نے تھی، ہاری. پھر 65 کی 65. جنگ، ہاں 65 کی جنگ، جی 65 کی جنگ ہاری، 71 کی جنگ ہاری، پھر اس کے بعد کارگل کی 99 کی جنگ ہاری. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ ماشاءاللہ آغاز بھی یہی کرتے ہیں ہمیشہ، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ان کو غزوہ ہند لڑنے کا شوق ہے نا، تو آپ کی فوج میں سارے ہی ماشاءاللہ جتنے بھی آپ دیکھ لیں جرنیل نکلتے ہیں وہ 65 کی داڑیوں والے، ماتھے پہ 65 کی جنگ پہ محراب، جو ٹکا کے قوم سے اور جھوٹ بولا گیا غزوہ اور ہند قوم اس والے سے جھوٹ لوگ. کو ہضم بھی کر جاتی ہے، پتہ نہیں کیوں. حقیقت یہ ہے کہ 65 کی جنگ رات کے 12 بجے بھارت نے ہمیشہ ہضم سٹارٹ نہیں کرتی کی ہے. تھی. لائن آف کنٹرول کے اوپر آپریشن گرینڈ سلام جو ہے وہ گرینڈ سلام آپریشن جبرالٹر جو ہے وہ پاکستان آرمی نے سٹارٹ کیا، اور اس کا جواب بھارت نے مطلب they were ready for war, to be honest with you, they were ready for war. انہوں نے پھر پنجاب کے بارڈر کے اوپر اس کا جواب دیا. اور یہ جو کہتے ہیں کہ جی رات کے 12 بجے ہم پہ ٹینک لے کے چڑھ گئے تھے، یہ جھوٹ ہے. ویسے ہی حقیقت یہ ہے کہ صبح چائے پی کے پی ٹی کر رہے تھے ہمارے فوجی کچھے بنیان کے اندر، کچھے بنیان پہن کے پیٹیاں کی جا رہی تھی، اور اس وقت جو ہے وہ ٹینک سروں کے اوپر پہنچے ہیں آپ تو پی ٹی کی دوڑیں بات لگ کر گئی رہے ہیں. تھیں. کسی کو پتلون نہیں مل رہی تھی، کسی کو رائفل نہیں مل رہی تھی کہ جنگ لڑنی کیسے. یہ خود جنگ کے لیے ریڈی نہیں تھے، جبکہ اسٹارٹ انہوں نے کر دی تھی لائن آف کنٹرول پہ. ہاں لیکن اگر آپ کو یاد ہو تو خیر ہم تو خیر اس وقت پیدا، تاریخ تو پڑھی ہے نا. آپ اور ہم تو پیدا نہیں ہوئے تھے، لیکن ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہوا ہے کہ ہاں بالکل تاریخ پڑھی ہے، لیکن میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہوا ہے کہ اس وقت یہ کہا جاتا تھا کہ 65 کی جنگ میں جو انڈیا کی طرف سے بم آتے تھے وہ فرشتے جو ہے نا
کوئی میرا خیال ہے سبز رنگ کا چوغا انہوں نے پہنا ہوا دیکھا، فرشتے جو تھے وہ انڈیا کے بم جو ہیں واپس انڈیا کی طرف پھینک رہے تھے. تو ہم نے تو یہ بھی کہانیاں سنی ہیں. تو یہ obviously یہ کہانیاں فوج نے سنائی ہوئی نا لوگوں کو، اور لوگ ماشاءاللہ اس وقت اتنے معصوم تھے، انہوں نے ان کہانیوں پہ یقین کیا ہوا ہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ سر ایک دفعہ بلکہ اسپیس پہ بھی بات ہوئی تھی ایک کہ سیکنڈ وہ بم فرشتوں نے بم فرشتوں نے پکڑنے آنے تھے کیوں تو دیے؟ پھر پہلی پاکستان کو بات تو اٹم یہ کہ اپنانے آنے کی کیا کیوں دیے. ضرورت تھی؟ تو ایگزیکٹلی نہیں، تو وہ کسی نے میرے سے وہ سوال کیا کہ وہ بم انہوں نے فرشتوں نے آنے کیوں دیے. بٹ صاحب تو میں نے کہا بھائی فرشتوں نے بھی تو کوئی ایکسرسائز کرنی تھی نا، وہ ایک کوئی کیچنگ صاحب ہے، مجھے پریکٹس، نام کوئی یاد تھرو نہیں کی آ رہا اس پریکٹس وقت، کرنی تھی. مگر وہ اکثر بیٹھ کے قصہ سنایا کرتے ہیں کہ بابے نے ہاتھ لگایا درخت کو، تو درخت سونا بن گیا، زمین کو ہاتھ لگایا زمین سونا بن گئی، جہاں تک نظر جائے سونا ہی سونا، آگے سونا پیچھے سونا. تو وہ بابے کیوں نہیں آتے یار اس وطن کی مٹی کو ہاتھ لگانے کے لیے، اسے سونا کرنے کے لیے کہ اس کی اکانومی ٹھیک ہو جائے؟ اب وہ بابے کیوں نہیں آتے جو 1 ارب ڈالر کے لیے ہمارا وزیر اعظم کہتا ہے ناک رگڑوا دی. اچھا صحیح ہے نا، وہ کہتا ہے بیگرز کینٹ بی چوزر، ناک رگڑوا دی 1 ارب ڈالر کے لیے، ناک سے لکیریں نکلوا دی. تو وہ بابے اب کیوں نہیں آتے؟ وہ بابے اس لیے نہیں کارگل آتے میں کہ اب آپ کے جو کارگل میں وزیر فرشتے کیوں اعظم ہیں نہیں ہیں بٹ ماشاءاللہ صاحب؟ وہ دیکھیں نا کشمیر فرشتوں نے لے کے کیوں نہیں دے دیا؟ ہیں آپ کے بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. بالکل یہ تو سوال فرشتوں سے نہیں ہونا چاہیے پہلے کہ بھئی آپ نے کیوں نہیں لے کے دیا. دیکھیں آپ ماشاءاللہ جو وزیر اعظم ہے نا وہ اس کی حالت یہ ہے، وہ کہتا ہے پتہ نہیں میں پہلے کسی ملک میں گیا تو مجھے آواز آ رہی، پھر میں رک گیا، پھر میں آگے گیا، پھر مجھے آواز آئی، تو 4-5 دفعہ اس نے کیا قومیں ایسے ہوتی ہے. تو کہتا ہے پھر مجھے پتا ریسنٹلی چلا ابھی وہ قومی گیا ایسے. جاپان گیا تو وہ وہاں پہ آواز ابھی ریسنٹلی جاپان ارے گیا بڑا ہے. صاحب مجھے یہ بتائیں اب کہ اگر یہ مذاکرات جاپان میں کامیاب اس ہو کو گئے تو او کی پھر آواز شہباز آئی شریف صاحب او کر تو کے احتجاج کریں گے. میرا خیال ہے قومیں اس کو ایسے یہی بنتی کرنا ہیں. چاہیے، کیونکہ وہ جاپان میں تو دیکھ کے آیا نا کہ قومیں اس طرح بنتی ہیں، قومیں ایسے بنتی ہیں. تو میرا خیال ہے اس بار اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ اس بار اگر خان صاحب کی حکومت آ جاتی ہے، لیٹ سپوز اگر عمران خان صاحب وزیر اعظم بن جاتے ہیں، تو خان صاحب کو کہنا چاہیے کہ اگر کسی نے بھی اس بار احتجاج کیا تو وہ اپنے گھروں میں بیٹھ کے یا سڑکوں میں بیٹھ کے او کرے. اسمبلی میں ہاں بس، ہے اور وہ کچھ نہ بل آپ کو کرے، پسند نہیں ہے تو کیونکہ صرف یہ بیٹھ آپ کے نے کہا او ہوا ہے کرے، کیونکہ قومیں ایسے بنتی ہیں. او کریں. ہاں بالکل، تو قومیں ایسے بنتی ہیں. اب آپ کو قوم بننا ہے تو آپ کو کی بجائے او کرنا پڑے گا. اب آپ ڈیسائیڈ یہ کریں کہ قوم او سے بنتی ہے یا سے بنتی ہے. ابھی تو مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی یہ قومیں یا پھر یا وہ کہنا بٹ صاحب چاہتے ہیں کہ میں شاید تو جاپان کی کافی قوم او کرنے سے بنی ہے. تنقید کی زد میں رہا، میں تو اس سے باہر آ گیا. آپ سنائیں آج کل آپ بڑی تنقید کی زد میں ہے، کیا ہوا ہے؟ دیکھیں جی ہم پہ تنقید ہمیشہ لگی اپنے بھی ہوتی خفا، رہتی ہے، ہم سے اپنے بھی ہیں، بیگانے بھی ناخوش، اپنے بھی ایسا کرتے ہی ہیں کچھ ہے. غیر بھی کرتے ہیں، تو اس کو ایسے ہی کچھ ایسے ہی ہے. تو بہرحال ہم اپنا کام کرتے چلے جائیں گے، جس کو خفا ہونا ہے ہوتا رہے. کیونکہ یہاں پہ دیکھیں آپ نا زندگی میں ہر کسی کو خوش نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ تو کچھ لوگ آپ سے خوش ہوں گے، کچھ آپ سے ناراض ہوں گے. تو آپ کو وہی کرنا ہے جو آپ بہتر سمجھتے ہیں. اور میں تو وہی کرتا ہوں جو میں نے خان صاحب سے سیکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا؟ خان صاحب کسی کو خوش نہیں کرتے. خان صاحب نے اپنے آبجیکٹیوز بنائے ہوئے، اپنے گولز بنائے ہوئے ہیں. خان صاحب بس انہی کی طرف چلتے ہیں. تو ہم نے بھی اسی شیر کے بچے سے سیکھا ہے، اور بس ہم بھی یہی کرتے چلے جا رہے ہیں. ایک گول سیٹ ہے، آبجیکٹیو ہے، بس اس پہ لگے ہوئے ہیں. باقی دنیا کو کرنے دیں جو کر رہی ہے. بٹ صاحب جو ہمارے ملک کے موجودہ حالات چل رہے ہیں، the way we see things، جمہوریت کا کوئی مستقبل ہے اس پاکستان میں؟
جمہوریت کا مستقبل ہے اگر جمہوریت ہو کیونکہ تو. میں ہمارے ملک میں تو جمہوریت کبھی رہی نہیں. بڑا شوق ہوا. آمریت آئی وہ بھی 2 نمبر، جمہوریت آئی وہ بھی 2 نمبر. ریسنٹلی میری ایک کانورسیشن ہوئی، ایک صاحب تھے، مجھ سے بات کر رہے تھے، اور وہ پی ایم ایل این کے سپورٹر ہیں کافی عرصے، اور انہوں نے بڑا کھلا کے اس چیز کا اظہار کیا کہ جی یہ جیسا ہائیبرڈ نظام چل رہا ہے ہمیں تو ایسا ہی ٹھیک ہے، ہم تو ایسا ہی چلانا چاہتے ہیں پاکستان کو، جو آرمی چیف کہے گا ہم کریں گے. بقول شہریار آفریدی کے آرمی چیف قوم کا باپ ہوتا تو تو مجھے باپ کو تو فیصلہ جمہوریت کرنے کا دیں پھر. مستقبل بڑا مخدوش نظر آ رہا ہے سر اس ملک کے اندر. اور جہاں عوام یہ کہنا شروع کر دے کہ جیسا آرمی چیف کہے گا ویسا ہم کریں گے، ایک سیاسی ورکر اگر یہ کہے تو نہ ہی یہ کوئی جمہوری رویہ ہے، اور نہ جو کچھ آرمی چیف صاحب کر رہے ہیں وہ کوئی جمہوری رویہ ہے. صاحب پاکستان میں جمہوریت کے مستقبل کے اوپر ہم بات کر رہے تھے، ایک سیاسی ورکر سے میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جی جیسا آرمی چیف کہیں گے ہم ویسا کر لیں گے، مطلب ہمیں تو ہائیبرڈ نظام ہی چلانا ہے. اگر عوام کی سوچ ہی ہو جائے گی، ایک سیاسی ورکر اس طرح سے سوچنا شروع کر دے گا، تو پھر تو جمہوریت کا پاکستان کو مستقبل نہیں ہے. ہاؤ ڈو یو سی؟ بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں جمہوریت پاکستان میں نا کبھی آئی نہیں ہے، اور ماشاءاللہ سیاسی ورکر اس کے بارے میں کیا کہیں. ہم نے لاسٹ ٹائم بھی بات کی تھی، غالباً اگر ہم تاریخ کو صحیح سمت میں لے کے جائیں تو شاید میرا خیال ہے جنرل ضیاء نے پابندیاں لگائی تھیں سیاست پہ، اگر آپ کو یاد ہو، کیونکہ سیاست اس وقت ایبڈو کا قانون ایوب خان کے دور میں آیا تھا. نہیں، جو سیاست جو ختم کی تھی نا، مطلب آپ کو یاد ہے نا کالج میں اور ہر جگہ پہ سیاسی پارٹیاں ہوا کرتی تھی اس زمانے میں، تو جی یہ جی ختم کر دی اسٹوڈنٹ گئی تھی. سیاست کے اوپر جی جام رکھا تھا. اسٹوڈنٹ پالیٹکس جو تھی نا وہ ختم کر دی گئی تھی، کیونکہ مجھے یاد ہے اس زمانے میں اگر 87 غالباً 87-88 کی بات ہے شاید، جی تو یا 90s میں جب ہم کالج میں تھے، اس وقت سیاسی سرگرمیوں پہ پابندی لگ گئی تھی کہ آپ اسکول کالج میں پالیٹکس نہیں کر سکتے، یونیورسٹیز میں. تو اب آپ مجھے بتائیں جب آپ نے نہیں، وہ 79 کی آپ بات کریں، 79 میں ضیاء الحق نے پابندی لگائی. ہاں، لیکن وہ پھر بھی کسی حد تک ہوتی تھی، کیونکہ میرے اسلام آباد میں جب میں کالج میں پڑھتا تھا وہاں پہ اس وقت پارٹیز ہوتی تھیں، وہ کسی حد تک کرتی تھیں. لیکن جب آپ نے گراس روٹ لیول پہ پابندی لگا دی نا تو پھر سیاست تو ختم ہو گئی، کیونکہ جو اصل لیڈرز ہوتے ہیں نا، جو جس کو آپ کہتے ہیں سیاستدان، وہ آتے ہیں گراس روٹ لیول سے. جب آپ نے اس نرسری کو بند کر دیا تو پھر آپ کے پاس سیاستدان آئے گا کدھر سے؟ ٹھیک ہے نا، پھر سیاستدان تو وہی رہے گی آپ کے پاس، اشرافیہ، ایلیٹ، آپ کی الیکٹیبلز، پھر یہ سیاست رہے گی آپ کی، کیونکہ آپ نے اصل جو سیاستدان تھے ان کا راستہ بند کر دیا، آپ نے دروازہ بند کر دیا جس نے وہاں سے آنا تھا، تو ختم ہو گیا سب. آپ نے سارا ملیا میڈ کر دیا، تو آپ کے سیاستدان تو پھر وہی بچ گئے نا، جو الیکٹیبلز ہیں، ایلیٹ ہے، پیسے والے لوگ ہیں، پیسہ پھینکتے ہیں، سیاست میں آ جاتے ہیں، پارٹیوں میں آ جاتے ہیں، عہدے لے لیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ان کی اولادیں آگے، ان کے رشتہ دار پارٹیوں کے عہدے دار. پیچھے تو آپ نے کچھ چھوڑا نہیں، آپ نے پیچھے کچھ چھوڑا نہیں. کہاں سے لائیں گے آپ سیاستدان؟ پڑھے لکھے لوگ جن کے پاس دماغ ہے، جو جانتے ہیں اس ملک کو ٹھیک کرنا، کیسے ملک کو ٹھیک کرنا ہے، اس ملک کے اداروں کو کیسے ٹھیک کرنا ہے، ہر چیز جو پڑھا لکھا آپ کا طبقہ ہے، جو پروفیشنل ہے، آپ نے تو اس کا راستہ ہی بند کر دیا. نہ اس کو آپ نوکریاں دیتے ہیں، نہ آپ اس کو اپرچونٹیز دیتے ہیں. تو اس طبقے نے پھر
کیا کیا؟ اس طبقے نے سوچا کہ اس سے بہتر ہے کہ ہم پاکستان چھوڑ دیں اور باہر چلے جائیں. ٹھیک ہے، آپ کی جو میجورٹی جو پڑھا لکھا ذہن ہے نا، وہ اس وقت ملک چھوڑ کے جا چکا ہوا ہے، کیونکہ آپ نے ان کو کبھی اپرچونٹیز دی نہیں، آنے نہیں دیا اوپر. نہ آپ نے ان کو پارٹیوں میں آنے دیا ہے، نہ آپ نے ان کو اپنے اداروں میں آنے دیا ہے، تو پھر مجبوراً ان کو چھوڑنا پڑ گیا. بٹ صاحب سنا ہے کہ آپ کو ایم کے وال نے اپروچ کیا. اب مجھے نہیں سمجھ آتی انہوں نے کیوں اپروچ کیا، لیکن ہاں بالکل اپروچ کیا ہے. دیکھیں عمران خان صاحب کی قیادت بند کی صعوبتوں کو لے کے اور جو کچھ اسٹیبلشمنٹ نے کیا ہے اس کے اگینسٹ الطاف حسین صاحب کا ایک اسٹانس تو ہے. جی وہ تو کہتے ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے، اسٹیبلشمنٹ کو مداخلت نہیں کرنی چاہیے، یہ فوج کا کام نہیں ہوتا. تو اس حد تک تو میں بھی مانتا ہوں کہ الطاف حسین صاحب کا اسٹانس جو ہے وہ غلط نہیں ہے، اس معاملے میں بالکل صحیح ہے. سیاست میں فوج کا کیا کام؟ یہ جھوٹے مقدمات بنانا، الٹے سیدھے فیصلے کروانا، یہ کیوں ہوتا پاکستان میں؟ اور یہ پاکستان میں ہی کیوں ہوتا؟ ہاں جی، یہ پاکستان میں ہی ہے. کوئی بھی کہیں سے اٹھ کے آپ پہ مقدمہ کر سکتا ہے. اب آپ دیکھ لیں نا، خان صاحب پہ پورے پاکستان سے پتہ نہیں کس نے مقدمہ کیا ہے جس کا اپنا کریکٹر شیڈی ہے. ٹھیک ہے نا، جو میرا خیال ہے خود پتہ نہیں کوئی کتنے مقدمات میں مطلوب ہے، اس نے خان صاحب پہ مقدمہ کر دیا. حیرت کی بات نہیں ہے آپ؟ جو خود اپنی جیل چھوڑ کے بھاگا رہا ہے 4 سال. ایگزیکٹلی، اندازہ لگائیں وہ خان صاحب پہ مقدمات کر رہے ہیں. تو جس ملک کا حال یہ ہو کہ آپ اس کا اندازہ یوں لگا لیں کہ جیسے بھی آپ نے کہا کہ جو خود جیل چھوڑ کے بھاگا ہوا ہے، اگر وہ عمران خان جیسے آدمی پہ مقدمہ کر سکتا ہے تو پیچھے کیا رہ گیا پھر؟ آپ کی کہاں ہے آپ کی عدلیہ، کہاں ہے آپ کا قانون، آپ کی پولیس، آپ کی اس ملک کا جو معاشرہ ہے نا، وہ معذرت کے ساتھ بالکل تباہ و برباد ہو چکا ہوا ہے. کہاں ہے آپ کی پولیٹیکل موریلٹی؟ ایگزیکٹلی، کچھ بھی نہیں ہے. اس ملک میں کچھ بچا نہیں ہے. پھر صاحب ایک سوچ پائی جاتی ہے کہ پاکستان سے زندہ بھاگ، آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں؟ ہماری یوتھ بھاگ رہی ہے اس ملک کو چھوڑ کے، لاکھوں لوگ ترک وطن کر چکے ہیں. ویسے ہماری کیا اشرافیہ کے اندر یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ لوگ اس ملک سے باہر جائیں گے تو وہ زر مبادلہ بھیجیں گے تو ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ ہوگا. ویسے کیا المیہ ہے نا کہ محمد علی جناح نے ملک بنایا تھا تو جوک در جوک لوگ ہندوستان سے پاکستان ہجرت کر کے آئے تھے، اور آج 77 سال گزرنے کے بعد جو لوگ انڈیا چھوڑ کے، ہندوستان چھوڑ کے پاکستان آئے، آج وہ پاکستان میں رہنے والے پاکستان چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں. تو پھر پاکستان بنایا کیوں تھا؟ میرا سوال ہے ان لوگوں سے کہ مطلب آپ نے the way پاکستان I see بنایا it کیوں؟ the way I see it جب آپ یہ کہتے ہیں نا جناح صاحب نے پاکستان بنایا، دیکھیں جناح صاحب کا پاکستان 1971 میں ختم ہو گیا، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. بلکہ جناح صاحب کا پاکستان تو میرا خیال 1948 میں ان کی ڈیتھ کے بعد ہی ختم ہو گیا. صحیح. وہ جناح کا پاکستان نہیں رہا. جناح کے پرنسپل اس ملک پہ کبھی اپلائی نہیں ہوئے. بڑی معذرت کے ساتھ یہ باتیں کرنی پڑتی ہیں، کچھ لوگوں کے دل بھی دکھتے ہیں جب ہم یہ باتیں کرتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ جناح نے جب یہ ملک بنایا تو اس کا نام اس نے پاکستان رکھا تھا. ایسے یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کب ہوا؟ کس نے نام دیا اس کو؟ یہ آپ کے جرنیلوں نے. کیا جو ملک بنا رہا تھا وہ نہیں جانتا تھا کہ اس ملک کا نام کیا، اس نے کیا رکھا ہے اور کیا ہونا چاہیے؟ مطلب اس کے بعد میں آنے والے لوگ زیادہ بہتر جانتے تھے. میں اکثر ایک جملہ کہا کرتا ہوں اور وہ لوگوں کو برا لگ جاتا ہے کہ ہم نے تاریخ میں کوئی ایسا موقع نہیں چھوڑا کہ ہم نے اپنے مؤسسوں کے منہ کے اوپر تھپڑ نہ مارا. اور
جب ہم نے اس پاکستان کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کیا تو ہم نے اس وقت جو ہے نا محمد علی جناح کے منہ کے اوپر تھپڑ مارا اور ہمیں ذرا شرم نہیں آئی. تو جس دن یہ پاکستان سے اسلامی جمہوریہ پاکستان ہوا، جس دن اس ملک کے اندر آبجیکٹو ریزولوشن پاس ہوئی، جس دن چودھری رحمت علی نے قومی اسمبلی سے واک آؤٹ کیا کہ یہ جناح کے اصولوں کے خلاف ہے، میرا خیال جناح پاکستان اسی دن ختم ہو گیا تھا. جو بچی کچی کسر تھی وہ ذوالفقار علی بھٹو نے 1971 میں پوری کر کے جناح کے پاکستان کو ٹوٹلی ختم کر دیا، کیونکہ جناح کا پاکستان مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کے اوپر مشتمل تھا. یہ جس پاکستان میں اور آپ رہتے ہیں، یہ تو 1971 میں ایک سول مارشل لا ایڈمنسٹریٹر ذوالفقار علی بھٹو کا بنایا ہوا ملک ہے، اور یہ اس کا دیا ہوا آئین ہے. اور میں اکثر سیاستدانوں سے یہ سوال کرتا ہوں کہ ایک ڈکٹیٹر کے دیے ہوئے آئین پہ تم کیسے حلف اٹھا سکتے ہو اور تم اسے جمہوریت کیسے مان لیتے ہو؟ مجھے آج تک اس سوال کا پراپر جواب ملا نہیں. تو مجھے یہ کہتے ہیں کہ اسمبلی میں بیٹھے ہوئے تمام لوگوں نے متفقہ طور پر اس آئین کو پاس کیا تھا، وہ تمام وہ لوگ تھے جنہوں نے الیکشن کے رزلٹ کو ماننے سے انکار کیا تھا. ورنہ تو آئین مجیب الرحمان بنا کے دیتا ہے اس ملک. ایسے ہی تو سر یہ ذوالفقار علی بھٹو کا پاکستان ہے، اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. ذوالفقار علی بھٹو کا Anything is پاکستان possible. ہے اور جرنیلوں کا پاکستان ہے. ہاں، جرنیلوں کو ٹھیک ہے. اور اس اس کے لمٹ بعد تک پہنچانے والا اور مطلب اس کو لانے والا بھی تو ٹکا خان تھا نا. اور اس کے بعد آپ کے الیکٹیبلز اور اشرافیہ کا پاکستان ہے. یہ عام پاکستانی کا پاکستان نہیں ہے. آپ نے بالکل صحیح کہا کہ پاکستان جناح کا پاکستان اسی دن ختم ہو گیا تھا جس دن اس ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا گیا تھا. کیونکہ جیسے آپ نے کہا نا، قائد اعظم، آپ جرنیلوں کو لگتا ہے قائد اعظم اتنا بیوقوف آدمی تھا، اس کو نہیں پتا تھا کہ اس ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہونا چاہیے. وہ اتنا بیوقوف آدمی تھا کہ اس نے صرف پاکستان نام رکھا. اور یہ جرنیل اتنے عقل مند ہیں، انہوں نے اس پاکستان کے نام کو ٹھیک کیا. تو آپ نے تو پاکستان، جناح کا پاکستان تو ستیاناش کر دیا اس کے مرتے ساتھ ہی. ٹھیک ہے نا. اور پھر آپ نے اس جو سلوک اس کی پاکستان بہن کو کے ساتھ کیا، اس پاکستان کو آپ نے توڑ کے آپ نے ایک الگ ملک بنایا، اس قوم کو الگ ملک بنایا جس نے سب سے زیادہ قربانی دی اس ملک کو بنانے میں. ٹھیک ہے، پاکستان کو بنانے میں سب سے زیادہ بنگالیوں نے کام کیا تھا. اور آپ نے ان کے بارے میں آپ نے کہا یہ کہ سور کے بچے جہنم میں جائیں. تو آج اس بھٹو کی پوری نسل کہاں پر ہے؟ اسی لیے اسلام آباد کہتے کے ہیں اقتدار میں. اسی لیے کہتے ہیں کہ سیاست دان ہو یا عام انسان ہو، اس کو تکبرانہ بول نہیں بولنے چاہیے، اتنے بڑے بڑے بول نہیں بولنے چاہیے کہ اس کے منہ کے آگے آئیں. مطلب دو کتابیں ہیں اور میں پاکستانیوں کو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ کتابیں پڑھا کرو. مائی برادر جناح، فاطمہ جناح کی کتاب، اور شہاب نامہ، شہاب الدین شہاب کی کتاب. رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ جو ابھی 2 سال پہلے ہم نے 9 مئی کے واقعات دیکھے اور اس کے بعد جناح ہاؤس کا ڈرامہ ہم نے سنا. شہاب نامہ سے ریفرنس ہے جو بات کرنے جا رہا ہوں. جس وقت فاطمہ جناح نے اسی جناح ہاؤس کے لیے دعویٰ دائر کیا تھا تو ایوب خان نے کہا تھا کہ اس بڑھیا کو چند لاکھ روپے دے کے خاموش کروا دو. چند لاکھ نہیں، اس بڑھیا کو 2 لاکھ روپے دے کے روانہ کرو یہاں سے. یہ اخبار کی سرخی ہے جس میں لکھا گیا ہے کہ اس بڑھیا کو 2 لاکھ روپے دے کے چلتا کرو یہاں سے. یہ سلوک کیا ہم نے اپنے محسنوں کے ساتھ. ہم محسن کچھ قوم ہیں کیا؟ جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے یہ ہمارا مکافات عمل نہیں ہے ہمارے بڑوں کا
جنہوں نے خاموشی اختیار کی ان سب چیزوں پہ. ایسے ہی بٹ صاحب میرا ہی جملہ ہے، میں نے اپنے کسی پچھلے ویلاگ میں بھی کہا ہوا ہوگا کہ قوموں کی غلطیاں ان کی نسلیں بھگتتی ہیں. شاید ہم اپنے بڑوں کی غلطیوں کا خمیازہ بھگت رہے ہیں. جی بالکل. ہمارے بڑوں کی خاموشیاں، افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے بڑوں کی خاموشیوں نے اس ملک کا بیڑا غرق کر دیا. اگر ہمارے بڑے اس طرح ہتھیار نہ ڈال دیتے اس فوج اور اس اشرافیہ کے آگے، اگر وہ ڈٹ جاتے. دیکھیں بات پتہ ہے بڑی عجیب سی ہے، لیکن مجبوراً کرنی پڑتی ہے. ہم آج تک قوم بنے نہیں ہیں. ہم آج تک قوم نہیں بنے. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جب ہمارے پاس ملک نہیں تھا تو ہم قوم تھے. جب ملک آ گیا تو وہ قوم ختم ہو گئی. آج آپ کے پاس ملک ہے لیکن قوم نہیں ہے. لیکن کل تک 47 سے پہلے ملک نہیں تھا لیکن ایک قوم تھی، ایک جذبہ تھا. آج وہ نہیں ہے. بٹ سب انفارچونیٹلی بڑے افسوس کے ساتھ جانا پڑتا ہے جس راستے پہ ہم چل رہے ہیں یہ پاکستان ایک دفعہ پھر ٹوٹتا ہوا نظر آ رہا ہے. افسوس. یہ ملک ایک دفعہ پھر ٹوٹے گا. ہاں تو اب تو خیر ٹوٹ بھی جائے تو کیا فرق پڑتا ہے. اب تو جناح کا پاکستان تو بچا نہیں، تو آپ جناح کے پاکستان کو 10 دفعہ توڑ دیں. اب تو جیسے میں نے کہا نا، اب تو یہ جرنیلوں کا پاکستان ہے، یہ اشرافیہ کا پاکستان ہے، الیکٹیبلز کا پاکستان ہے. جناح کا پاکستان نہیں ہے. تو آپ الگ کر لیں. بلوچستان کو الگ ملک بنائیں، سندھ کو الگ ملک بنائیں، پنجاب کو الگ ملک بنائیں، KPK کو الگ ملک بنائیں. کیا فرق پڑے گا؟ پشتونستان بنائیں. جی وہ غالباً آپ نے دیکھا ہوگا اسپیسیز میں آج کل لوگوں نے پختونستان اور بلوچستان کا سٹارٹ بھی کر دیا انہوں نے. اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ دیکھیں اگر اس ملک یہ جو ایک ٹکڑا ابھی تک بچا ہوا نا، آپ نے اس کو اگر ابھی بھی چاہ رہے ہو کہ یہ بچا رہے تو ان جرنیلوں سے میری ایک ریکویسٹ ہے. ان جرنیلوں کو چاہیے کہ انسان کے بچے بنے اور عمران خان کو باہر نکالیں. وہ واحد شخص ہے جو شاید آج بھی تمہاری عزت بچا لے. اگر تم نے عمران خان کو باہر نہیں نکالا تو بچی کھچی جو ہے نا وہ عزت بچے گی نہیں. جو پتلونے تمہارے، جو کپڑے تمہارے جسموں پہ ہیں وہ نہیں رہیں گے. اس لیے عمران خان کو نکالو باہر، اس کو اپنے لوگوں میں جانے دو، کیونکہ وہ اس ملک کا واحد شخص ہے جو شاید تمہارے آگے بند باندھ سکے. کیونکہ اگر یہ بند ایک دفعہ ٹوٹ گیا تو سب کچھ اجڑ جائے گا. آج بھی ان جرنلوں کے پاس موقع ہے کہ عمران خان کو اس کی پبلک کے اندر جانے دیا جائے. وہ واحد شخص ہے جو اس طوفان کو روک سکتا ہے. بٹ ہم دے وہی ایسی ہے کہ جو ہم پہلے بھی بات کر چکے کہ اب اگلا جو امبیسڈر آئے گا پاکستان کا وہ رچرڈ گرینل کی مرضی کا ہے. نوئنگ دیٹ سینیریو ٹھیک ٹھاک پریشر پاکستان کے اوپر آنے والا تو یار عمران خان کو پہلے ہی چھوڑ دو اس سے پہلے کہ بےزتی ہو جائے تمہاری. پھر ناک رگڑ کے چھوڑو گے وہ اچھا بھی نہیں لگے گا. تو جن کی حقیقت تو یہی ہے. پہلے عزت نہیں ہے ان کو عزت بیزتی سے کیا مطلب؟ دیکھیں عزت بیزتی اس کے لیے ہوتی ہے جس کی کوئی عزت ہوتی ہے. ان کی تو کوئی عزت ہے نہیں. یا آپ کو لگتا ہے ابھی بھی ان کی عزت ہے؟ جو تھوڑی بہت بچ گئی ہے یار. مجھے نہیں لگتا کہ ان کی عزت بچی ہوئی ہے. کوئی 10% عوام تو ابھی بھی پیار کرتی ہوگی نا.
اچھا یہ مزے کی بات ہے کہ آپ نے کہا 10%. مجھے نہیں لگتا کہ 10% ہے. مجھے لگتا ہے ابھی بھی کوئی، اگر میں بہت زیادہ مارجن دے دوں تو مجھے لگتا ہے کوئی 50-60% ابھی بھی ہیں، شاید 50% کے قریب ابھی بھی ہیں جو جن کو اس فوج کا عشق جو ہے نا وہ جان نہیں چھوڑا. چھوڑے گا بھی نہیں. مشکل ہے، بہت مشکل ہے. کیونکہ ہمارے یہاں تو عشق بیسڈ آن مفادات کی بنیاد پہ ہوتا ہے نا. ایسے ہی دیکھیں اس کی ریزن ہے. آپ یہ جو پنجاب کی پوری بیلٹ آپ اٹھا کے دیکھ لیں نا، میرا خیال ہے ہر گھر میں ایک فوجی ضرور ہے. ٹھیک ہے، ہر گھر میں نہیں ہے تو ہر دوسرے گھر میں ضرور ہے. ہاں ہر دوسرے گھر میں فوجی ضرور ہوگا. تو ان کی محبت کیسے نکلے گی؟ اور آپ کی جو پوٹوہار کی بیلٹ ہے، مطلب اس کے اندر ڈیفینیٹلی ہر گھر میں ایک فوجی ہے. جی. اب ماؤں کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو فوج میں بھیجنا بند کریں. اب آپ کو وہ مائیں چاہیے جو اپنے بچوں کو کہیں کہ بیٹا کہیں بھی چلے جانا لیکن اس فوج میں مت جانا. چلیں بٹ صاحب، کافی طویل ہو گیا آج. اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت لیتے ہیں. جی بالکل. بشرط زندگی پھر ملیں گے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.